बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डॉक्यूमेंट्रीज़ आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ आज आप तमाम दोस्तों के मुझे पैगामात मौसूल हुए और नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे, बाज़ ने कंफर्म किया। अब आपने करना ये है कि बेल आइकन को प्रेस करें, इसमें ऑप्शन होगा ऑल का और उसे आपने प्रेस कर लेना है। इसके बाद तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और ये किसी एक दोस्त की शिकायत नहीं है, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अमल किया और उनको बाकायदगी से अब नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, तो आपने ये जाकर ज़रूर करना है। फिर से 3-4 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर ना कुछ अरसे के बाद एक तहरीक शुरू होती है और कुछ दावे किए जाते हैं और ये दावे रिहाई के ट्रक की बत्ती के अलावा और कुछ नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि कुछ दावे किए गए और हमें इसको समझने के लिए पाकिस्तान के अदालती महाज को देखना होगा, हकूमती महाज को, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वो मुलाकातें जिनके बारे में दावे किए जा रहे हैं और अलीमा खान की एक स्टेटमेंट क्या कहती हैं वो, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे खान साहब की रिहाई को लेकर। और फिर व्यूअर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक खबर आ रही है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ज़हीन लोगों से भरा पड़ा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये कुछ हफ्ते पहले तो इनको नज़र नहीं आ रहा था, एकदम से ऐसे क्या हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप, ये जो नोबेल इनाम हासिल करने की कोशिशें उनकी हैं, ये उसका एक सिलसिला है, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के अंदर जो अब इंपोर्ट की बात की जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने की, इसका ताल्लुक सियासी मंजरनामे से कितना अहम है और क्या सीज़ फायर होगा, आलिया हमजा इस हवाले से क्या कहती हैं। और फिर लाहौर की एक मकामी अदालत में शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान केस तो चल सकता है, वीडियो लिंक पर आप उन्हें पेश भी करवा देते हैं, लेकिन इमरान खान के दीगर केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इसका भी एक हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, जो सबसे अहम सवाल है, और आप तमाम दोस्त, जब हम ये कहते हैं ना कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं तो अक्सर दोस्त हमसे नाराज़ हो जाते हैं और उनका नाराज़ होना बिल्कुल दुरुस्त भी है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, बहुत सारे वीलॉगर्स ने ये तासुर, और ये सिर्फ वीलॉगर्स का कसूर नहीं है बल्कि इसमें आपको तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी मिलेंगे जो आपको मुसलसल ये इतलात देते रहे कि 1 महीना 2 महीने, इस ईद पर, अगली ईद पर, अगले बरस, इस बरस, नवंबर, दिसंबर, कितनी तारीखें दे दी, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आए। इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जब भी कभी तहरीक की बात शुरू होती है आपको इस किस्म के दावे सुनने को मिलते हैं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुनैद अकबर ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि खान साहब का पैगाम आ गया है कि अगर तुमने दोनों ओहदे रखने हैं तो रखो, और अगर तुम एक ओहदा सिर्फ हैंडल कर सकते हो ये तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारा फोकस तहरीक इंसाफ की इस जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इस पर होना चाहिए। तो उसके बाद आपने ये तमाम बातें सुनी कि कोई मुलाकात के लिए गया, दावे शुरू हो गए, ऑफर्स मेज़ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कभी भी इन तमाम ऑफर्स को कबूल नहीं करेंगे। और ये ऐसा मौका भी नहीं है कि अगर कोई नवाज शरीफ जैसा शख्स भी होता तो क्या वो भी इस माहौल में ऑफर कबूल करता? कभी भी ना करता। तो ये तो फिर इमरान खान है। इमरान खान के पास माजी में बहुत सारे ऐसे मौके थे कि वो डील करके अपने लिए और अपनी हुकूमत को बनाने में एक बेहतर ऑप्शन उनके पास मौजूद थे, लेकिन ये ऑप्शंस पाकिस्तान से बढ़कर नहीं थे और पाकिस्तान को उन्होंने सबसे पहले जो है वो मकाम दिया, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को मकाम दिया। व्यूअर्स, अब इस महाज के ऊपर सियासी मंजरनामे पर हो क्या रहा है, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि ये अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इस हद तक, यानी अदम एतमाद इस हद तक पाया जाता है कि इसको 1 बरस या 2 बरस या 1 महीना नहीं लगेगा बल्कि कई बरस लगेंगे इस अदम एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म होने के हवाले से। और पिछले 2 बरसों से जो डील ऑफर्स की जो बात हो रही है, आपने अदम एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद इसको जो है वो हवा दी, और जब इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता तो इमरान खान का जो एतमाद है वो आपके ऊपर मज़ीद कम हो जाता है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है, जितने मर्जी दावे हों, इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पर आना और उनकी रिहाई, ये दूसरी तरफ आपको हालात को देखना होगा ना कि ऐसी हुकूमत जो उनकी मर्ज़ी की है, शहबाज शरीफ साहब अपने और आर्मी चीफ के जो गुफ्तगू है जिसको वो दुनिया के सामने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं,
اور پھر ایسی حکومت کو چھوڑ کر عمران خان کے لیے الیکشن کیوں کروائیں گے، اور نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کی بیٹی کی حکومت کو گرا کر عمران خان کی حکومت کو لانے کے لیے کوئی ڈیل کیوں کریں گے؟ تو خان صاحب کا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ الیکشن چوری کیے، ان الیکشنز کو آپ پاکستان کی عوام میں واپس جائیں، دوبارہ سے کروائیں، اور یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ضمانتیں ہوئی یا پھر ان کو رہا کیا گیا، جس میں عباد فاروق ہے، تو انہوں نے اپنے وقت پر اپنی رہائی ان کی ممکن ہو پائی ہے، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ باتیں بھی آپ سنتے ہیں کہ جناب یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کر دیا جائے گا، فلاں کو رہا کر دیا جائے گا، ریلی کے جو شرکاء ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تو یہ صرف تھوڑا سا ایک ماحول اور ایک امید کی کرن یہ جگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا جائے۔ اور رہائی کا جہاں تک تعلق ہے، عمران خان، اگر یہ لوگ واقعی سنجیدہ ہوئے عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے، عمران خان کبھی بھی ان کی رہائی کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ ہمیشہ کہتے آئے کہ عدالتوں کے ذریعے مجھے رہا کیا جائے، میں آپ کی اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ جو سب سے اہم نکتہ ہے، آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو اب ایک نئے فیز میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہاں سے آپ کو جو لیٹسٹ طیارے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دیے جائیں گے، اور ان طیاروں کے حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اس خطے کے اندر جو انڈین ایئر فورس جو دعوے کرتی رہی ہے، وہ کبھی بھی ان کے دعوے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور اوبیسلی اس کے اندر ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب کسی دوست سے کہا ہوا تھا کہ آپ نے وہ خبر لکھی لیکن اس کے بارے میں آپ نے ایکسپلین نہیں کیا، میں ایک تو معذرت چاہتا ہوں، ایڈیٹر نے وہ حصے کو غلطی سے اڑا دیا، وہ موجود تھا، اور وہ تمام دوست جن کو یہ خبر نہیں مل سکی وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ چین کے پاس J-35 5th جنریشن طیارے موجود ہیں، اور ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر چکے کہ پاکستان چین کے ساتھ J-35 کے 40 یونٹس کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد J-36 کی طرف جائے گا۔ پاکستان نے چائنا کے J-35 حاصل کر لیے تو پاکستان کی ایئر فورس بھارتی رافیل پر واضح برتری حاصل کریں گے، کیونکہ انڈیا کے پاس 5th جنریشن J-35 کے طیارے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپریشن سندور پر جو سفارتی حلقوں کی بریفنگ دینے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ ویورز، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے پاکستان جس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ آپ کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، جب آپ کے پاس سیاسی استحکام ہوگا، ملک کے اندر انتشار یا پھر احتجاج نہیں ہو رہے ہوں گے، تو تب آپ ایسی قسم کی ڈیلز کی طرف جا سکتے ہیں نا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، جو تجارت بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور ایک پالیسی ترتیب دیں اور وہ قومی پالیسی کہلائے۔ تو اس میں آپ کو سٹیک ہولڈرز کو اور پھر انڈسٹری کے لوگوں کو، بجلی تو آپ دے نہیں سکتے، تو انڈسٹری کیسے یہاں پر فلرش کرے گی؟ آپ نے سبسڈی ان چیزوں پر دی جن میں سیاستدانوں کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کے پاس پالیسی آپ سوچ ہی نہیں پاتے، اور اگر آپ سوچنا بھی چاہیں نا تب بھی آپ کے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو یہاں پر لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے ویورز کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے آپ کو ملک کے حالات بہتر کرنا پڑیں گے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جس نے اس حکومت کو اب تک سپورٹ کیا اور ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ ان کو بھی سپورٹ کیا جائے، تو وہاں جو سیاسی ماحول ہے اسے کسی طرح آپ نے خاموش کیسے رکھنا ہے، اس محاذ کو، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو اس قسم کی جو بیانیاں کہیں، سٹیٹمنٹس کہیں، کچھ لوگ ان کو اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کی خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ یہ خبریں ایسے لوگوں کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچائی جاتی ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں وکٹمائز کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک بندہ جس کی نوکری چلی گئی، یا پھر وہ عمران خان کے بیانی کو اگر پاکستان کی عوام تک پہنچا رہا تھا، اس کو اس کی سزا ملی، اگر وہ یہ بات کہے گا تو لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے، اور یہی ایک طریقہ واردات ہے۔ یہ عمران خان کی رہائی عید کے بعد ہوگی، جون کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ اب یہ جون بھی شروع ہو جائے گا جی، دیکھ لیں گے عمران خان کی رہائی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے عمران خان باہر آ جائے، عمران خان پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرے۔ میں تو پہلے دن سے آپ تمام دوستوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر یہ تمام سیاست اور پھر تمام یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ اور پھر ویورز، اس میں ہمیں علیمہ خان کے اس جملے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو انہوں نے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ کہا کہ جب بھی ہم تحریک کی بات کرتے ہیں، یہ اس قسم کی خبریں آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ علیمہ خان کی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔
वो ये कहती हैं कि मेरे ऊपर 50 से 60 पर्चे दर्ज हो चुके, मेरा गुनाह सिर्फ इमरान खान के पैगाम को आप तक पहुंचाना था। पिछले 5 दिनों में कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट और कभी एटीसी, आज तीसरी मरतबा पेश हुई। 2 घंटे लग गए बावर करवाने में कि मेरे लिए ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है। नेवल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए बरतानिया की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ और अब देखना है ये कि फ़ैसला कब सुनाया जाता है। अब अलीमा खान ने जो उनको रोका जा रहा है, अब ये भी एक महाज है ना कि अदालतें इमरान खान के साथ क्या सलूक कर रही हैं। इमरान खान के केसेस को फैसला करना तो बहुत दूर की बात है, इनको फिक्स भी नहीं किया जाता। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक लाहौर की एक मकामी अदालत में पेश हो गए इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने इसे भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस केस को इस्तेमाल करना है कि देखें हमने जो मुझे कहता था कि मैं झूठा हूँ तो साबित कर दिया लाहौर की एक अदालत ने, फैसला आ गया हमारे हक में। और वहाँ पर आपको ना अक्सर बेशतर इसकी जो हियरिंग है वो आपको होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इमरान खान के केसेस ये लोग नहीं लगाते। तो ये इस महाज के ऊपर भी जो खबर आ रही है या जो मंजरनामा हमारे सामने है वो इमरान खान की रिहाई वाला नहीं है। अब मैं आप व्यूअर्स आपको कुछ खबरें जो 9 मई के हवाले से ये भी आपके साथ शेयर कर दूं और फिर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बातें कही उसकी तरफ जाएंगे। और व्यूअर्स आपको 9 मई के हवाले से मैं खबर दे दूं कि फवाद चौधरी साहब का ये केस है और इस केस का असर इमरान खान के केस के ऊपर भी पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब के केस में क्या उन्होंने इस्तदा की कि एक वकूए की 35 एफआईआर्स मुख्तलिफ शहरों में हैं, जिस पर याहिया अफरीदी ने कहा कि 4 माह में फैसला भी करें तो कैसे मुमकिन है कि फैसला हो जाए, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक वकूए की एक एफआईआर ही हो सकती है, जिस पर यह केस सुनने वाले जजेस जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शफी सदीकी की जजमेंट मौजूद है। अगले हफ्ते इसका फैसला कर दिया गया तो इसका असर भी खान साहब के केसेस पे ज़रूर पड़ेगा, जिन पर 200 के करीब मुकदमात बनाए गए। खान साहब के ऊपर ना हर शहर में मुकदमा बन गया, कोयटा में बनाया आपने, सिंध में मुकदमात बनाए आपने, लाहौर में मुकदमा बनाए, पंजाब के कई शहरों में मुकदमात हैं, पिंडी में है, इस्लामाबाद में। तो ये सारे मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए और वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो इस केस का चूँकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, फिर देखना ही होगा कि अगर ये फैसला फवाद चौधरी साहब जो ये नुक्ता उठा रहे हैं, उनके वकील, उनके भाई, के एक वकूए के 35 मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं, कैसे एफआईआर्स काटी जा सकती है, इसके ऊपर एक इंतहाई अहम फैसला है। फिर मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के गुजरांवाला के मुकदमे में 5-5 बरस सज़ा पाने वाले मुलजमान की अपीलें हाई कोर्ट में समात और फिर जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 मई को ये समात करेगा। ये भी एक डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और फिर हम चलेंगे जो मरीम नवाज को इस वक्त पंजाब के अंदर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जी एक इंटरव्यू आया और ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में आया जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर जंग के बहुत करीब थे। और फिर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की आज की गुफ्तगू और माजी के हवाले उठाकर देखें तो 2-3 हफ्ते पहले वो बिल्कुल खामोश थे और ऐसा लगता ये था कि ये चाहते हैं कि एक जंग हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान और फिर इनकी एंट्री होगी और ये सुलह करवाकर बड़े चौधरी बन जाएंगे। अगर आप जेडी वेंस की गुफ्तगू उठाकर देखें तो उन्होंने कहा कि ऐसा रिएक्शन दें जिससे कम से कम नुकसान हो, और फिर वो ऐसा रिएक्शन आया, लेकिन पाकिस्तान ने भी फिर उसका जवाब दिया। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने, उनको मालूम था कि भारत हमला करने जा रहा है, भारत ने हमला किया, जब भारत हमला करेगा और पाकिस्तान ने इसका तगड़ा जवाब दिया, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा और हमारी ऐसी सलाहियत नहीं है। ये 5-6 जगहों पर हमला करेंगे और फिर इसके बाद पाकिस्तान को बुली करेंगे, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए जाएंगे और पाकिस्तान खामोशी से देखता रहेगा। अगर उन्होंने हमला किया तो हम उनके 3-4 जहाज़ भी गिरा देंगे, तो हमारे पास एक वॉर ट्रॉफी होगी अपने लोगों को दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ फिर एंट्री होगी। आपने व्यूअर्स एक बात याद रखनी है, डोनाल्ड ट्रंप के आज की तारीख में जितने भी इकदामात हैं वो तजारत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा आपका जो है ना वो मोहलिक हथियार साबित हो रहा है। और वो पूरी दुनिया में जो कंपेन कर रहा है, वो कंपेन क्या है? वो कंपेन ये है कि वो अमन का इनाम हासिल करना चाहता है। वो दुनिया और अपनी तारीख में अपने आप को अमन के दाई के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहा है और उसके लिए कंपेन कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हम अपने दिफा में कभी कमज़ोर हों, या अगर हम अपना दिफा ना कर पाते, ये जो हालिया कशीदगी हुई, तो भारत की फिर भी एंट्री होनी थी। इन्होंने पाकिस्तान को एक तरफ से भारत ने हमला करना था, हमारे जो मुख्तलिफ हमारी जो फौजी तनसीबात हैं इनके ऊपर हमला करके इन्होंने इस्टेब्लिश करना था
جو آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے اس وقت وہاں پر پتہ ہی چل رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور تابکاری کے ساتھ ہیں اور لیکیج ہے، اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو امیجن کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اس بھرپور طریقے سے بھارت کو جواب نہ دیتا تو پھر اس امریکہ کی پھر بھی انٹری ہونی تھی اور انہوں نے کہنا تھا کہ اچھا لڑائی بند کرو، اور جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کہ 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا بھیجنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں اور بلی کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہمیں بلی کر رہے ہونا تھا۔ جس طرح یوکرین کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، یوکرین اب امریکہ کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتا، یوکرین کو آخرکار ان کی بات ماننا پڑی، اتنی جو تذلیل کی گئی ان کے صدر کی، اس کے بعد پھر یوکرینین کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ خود بھی کسی زمانے میں ایٹامک پاور تھے۔ اگر وہ ایٹامک پاور ہوتے تو کیا امریکہ یا پھر کسی اور ملک کی ہمت ہوتی کہ اس کے اوپر حملہ کرتا؟ تو انہوں نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے کرنا یہ تھا کہ امریکہ کی پھر بھی انٹری ہوتی، اور یہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے اب یہ ایک بیانیہ بھارت کے اندر بنایا جا رہا ہے نا کہ ہم نے فلاں جگہ کے اوپر حملہ کیا، فلاں جگہ سے تابکاری اثرات اور لیکیج کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور پھر پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر خدا نہ خواستہ ہمارے جو ایٹامک اثاثے ہیں ان کے اوپر سوال کھڑے کر دینے تھے، اور یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے، لہٰذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو آج یہ جو گن گا رہے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو گیم الٹی پڑ گئی ہے، پاکستان کے ساتھ چین بھی کھڑا ہے، ان کا دفاع بھی مضبوط ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جے ڈی وینس بھاگا وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کر بریف کرتا ہے کہ بھائی جان جو ہم نے سوچا تھا وہ سب کچھ الٹا پڑ گیا۔ تو آئی کانٹ ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاکستان کی بات ہے۔ آج وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی ذہانت ان کے لیے ناقابل یقین حد تک شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں کا بھی برملا اعتراف۔ پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت ہوئی، ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بھائی جان پاکستان نے اپنا دفاع خود کیا نا، تو آپ نظر انداز کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے تو نظر انداز پاکستان کو پچھلے 20 برسوں میں کیا۔ آپ نے سوویت یونین کے خلاف آپ جا کر ہیلری کلنٹن کی وہ تقریریں سنیں جس میں وہ اپنے مختلف تھنک ٹینکس میں یہ کہتی ہے، کتابیں اس نے لکھی، اس نے کہا کہ جناب سوویت کے خلاف ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑی، اور جن کو ہم فنڈ کر رہے تھے یعنی وہ لوگ جو مجاہدین تھے، آج ہم انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے۔ تو یہ امریکہ اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کرے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انسان جو ہر چیز تجارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ تجارت کا جو ویپن ہے نا یہ آپ کے ایٹامک ویپن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ کو مارتا بھی نہیں ہے اور مار بھی دیتا ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے۔ جب آپ فیصلے نہیں کر پاتے، آپ کی اکنامک لائف لائن کو تباہ کر دیا جائے، اس کو کمپرومائز پوزیشن میں آپ کو لے کر جائیں اور کہیں کہ یہ فیصلہ کرو نہیں تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ یہی ہوا نا، آپ دیکھ لیں بھارت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجارت ہم پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے، تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ پھر انہوں نے ایپل کو کہہ دیا کہ یار تم یہ پیسہ جو بھارت میں انویسٹ کر رہے ہو اسے امریکہ لے کر آؤ۔ تو یہ فیصلے، تجارت کے جو فیصلے ہیں، بھارت ہو یا پھر پاکستان ہو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور اپنی ٹرمز کے اوپر یہ تمام چیزیں پاکستان اور بھارت کے سامنے اب رکھ رہا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے معاملے پر وہ پر یقین تھے، تو ہم پاکستان سے بھی تجارت پر بات کی، پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ سے تجارت کرے۔ ٹرمپ نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ اس ملک سے زیادہ تجارت کیوں نہیں کرتا، اور یہ انہوں نے ایک سچویشن جو ہے وہ پیش کی کہ دونوں ملک نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے بہت قریب تھے، اور یہ لڑائی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زیادہ میزائلوں سے حملے کیے جا رہے تھے، اور اگر یہ بات آگے بڑھتی تو خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ سر میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پوری سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر رہا ہے، اس میں ہمیں بھارت کے کردار کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہمیں فوکس رہنا ہے، اور بھارت دوبارہ حملہ کرے گا۔ آج بھارت کی سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے۔ ایک تو ان کے منتریوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور اس لیے بڑھائی گئی کیونکہ وہاں کی عوام ان کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہے، غم و غصہ بڑھ چکا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ وہ بھارت جو مختلف مشنز کو بلا کر ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، 100 سے زائد لوگ جو سفیر تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی حملے سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا پہلگام واقعے کے فوری بعد، تو اس وقت پاکستان نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ آج وہی بھارت اپنے مشنز مختلف ممالک میں بھیج رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہم نے جنگ کی تھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سفارتی سطح پر بھی
ختم ہو چکے ہیں اور یہ دوبارہ سے اپنا امیج بلڈ کرنے کی بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. ویورز انہوں نے ایک اور بھی کام کیا کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. ایک تو ترکی کے خلاف جی ایک بائیکاٹ کی مہم اور ان کی ایئر لائنز تجارت اور بہت کچھ چیزیں ان کے ساتھ متاثر ہوئی ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی گئی ہے اور بھارت میں ترکیہ کے سیب کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی ہے. بھارت چین ترکیہ اور آذربائیجان پر سوال اٹھا رہا ہے. ترکیہ اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے. ان سب کے درمیان جب یہ خبر آئی کہ امریکہ نے ترکی کو $300 ملین کے میزائل فراہم کرنے کی منظوری دی تو بھارتی میڈیا اور بی جے پی رہنماؤں کو آگ لگ گئی. اب دیکھیں امریکہ ایک طرف جنگ ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف اسلحہ لوگوں میں جو ہے اس کی فروخت اس نے تجارت شروع کی ہوئی ہے. ترکی کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے, قطر کے ساتھ ان کے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے ایک بہت ہی ہیوی, شاید یہ تاریخ کی سب سے ہیوی انویسٹمنٹ ہوگی سعودی عرب کی جو اس تک کی گئی ہے, وہ سب ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے, انفراسٹرکچر, اے آئی قطر کے ساتھ. تو یہ سب کچھ وہ تجارت, یعنی ایک ایسا ملک جو دنیا سے, ان کی دوگلی پالیسی دیکھیں, جو دنیا سے جنگ ختم کروانا چاہتا ہے لیکن لوگوں کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 300 ملین کے تم میزائل لے لو, اور پھر یہ جب میزائل آتے ہیں پھر یہ استعمال بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ جو امریکہ کا کردار ہے یہ ایک دوغلا پن ہے. آپ کچھ ہفتوں کی پوری جو واقعات کی ٹائم لائن اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ امریکہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر اس پہ جو سب سے اہم نکتہ ہے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, امریکہ کا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہے, یہ کہیں بھی جا رہا ہے نا, وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا حوالہ دیتا ہے. فوجیوں سے خطاب کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو لڑ رہے تھے نا, میں نے تجارت کے ذریعے ان کو پیچھے ہٹا دیا. اور پھر قطر میں گیا, وہاں بھی اس نے یہ بات کی. فاکس نیوز کو انٹرویو دیا, وہاں بھی اس نے یہ بات کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار, اور وہ دیکھیں بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ این ورڈ, آئی ڈونٹ یوز دس این ورڈ. اس نے این ورڈ یعنی نیوکلیئر ویپنز کا لفظ استعمال تو نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے اور دونوں ملک, اور اس بنیاد کے اوپر وہ اپنا کیس بلٹ اپ کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے اور اس نوبل انعام کے لیے. اس سے زیادہ ان کاوشوں کی کوئی حقیقت نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس خطے میں جنگ ہوتی تب بھی انہوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا اور اس میں پاکستان کا نقصان زیادہ ہوتا. اور اب پاکستان ایک ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ہے تو انہوں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. میں بھی آپ کو نا جاتے جاتے نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. آپ بھی لوگ حیران ہوں گے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد نون لیگ پہ آخر کار کیوں آ گیا. وہ جماعت جو پاکستان کے موقف کو صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ناراض ہے اور بعض خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں نون لیگ کے اندر سے, اور کچھ دوست جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں, کہ یہ جو معاملہ تھا نا نواز شریف کا, کہ ان کی خاموشی, اس کے اوپر ناراضگی ضرور پائی جاتی ہے کہ یہ کیوں خاموش رہے, اور اس کا شاید اظہار بھی کیا گیا. پھر آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو دیکھا, وہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی تھی پاکستان کی قوم متحد ہوگی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی ٹویٹس آپ کو مل رہی ہیں. تو وہ اس تناظر میں یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پہ زندہ رکھا جائے. ان کو بھی بتایا ہوگا نا ان کے سیل نے, جو ان کا اپنا تھنک ٹینک سیل ہے نون لیگ کے اندر, کہ جناب آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو باؤ جی کچھ بولو. تو عرفان صدیقی صاحب چلے گئے, آپس میں بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی اور اس کو پھر میڈیا کی زینت جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. ویورز نون لیگ کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے پنجاب کی خاص طور پر, اور وہاں کی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی. پریشانی نون لیگ کے جو ایم پیز ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. مریم نواز کی جو کابینہ ہے 16 اراکین ہیں جی, 5 معاون خصوصی ہیں. کابینہ میں 7 وزراء کا تعلق لاہور سے, جبکہ باقی 9 وزراء کا تعلق پنجاب کے دوسرے اضلاع سے ہے. مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں 205 ایم پیز ہیں, اور بعض ایم پیز نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ باتیں بتائی ہیں کہ 60 سے 70 کے قریب ایم پیز ایسے ہیں جو مریم نواز کی طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہیں. سر یہ ہمیشہ سے رہا ہے, آپ 60 50 70 لوگوں کی بات کریں, پورا پاکستان خوش نہیں ہے, پنجاب خوش نہیں ہے. یہ صرف 60 اور 70 ایم پیز کا معاملہ نہیں ہے. کسی کے کوئی کام نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے اراکین کافی ناراض ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے تو انہوں نے یہ بھی ملاقات نہیں کرتے تھے, اور یہ حمزہ نے تو کبھی ملاقات کی نہیں ہے, یہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے, اس سے بھی یہ گلا تھا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے.
جو لوگ یہ خبریں باہر نکال رہے ہیں نا، جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مریم کے اوپر بہت پریشر ہے، یہ ہمیشہ سے ان کی تاریخ رہی ہے. یہ کبھی بھی اپنے ایم پیز کو نہیں ملتے اور ایم پیز لائن لگا کر بیٹھے رہی. یہ عثمان بزدار یا باقی لوگوں کے حوالے سے تو تنقید کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کا ہمیشہ سے یہی کردار رہا. انہوں نے کیا کیا جی، آج کل یہ اختیار مریم اورنگزیب کو ملا ہوا ہے کہ تمام منسٹر سے آپ بات کریں اور ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں. ذیشان ملک جو اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا، اور اب یہ رول مریم اورنگزیب کے پاس ہے. ماضی میں یہ رانا صاحب کے پاس تھا، رانا ثناء اللہ کے پاس. تو وہ تمام ایم پیز کو نا کنٹرول کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، اور شہباز شریف پنجاب پہ اپنا کام جو ہے بطور وزیر اعلیٰ وہ جس طرح بھی کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب یہ دوبارہ سے ناراضگی بڑھ رہی ہے. کابینہ از اے ڈفرینٹ چیپٹر، پارٹی کے معاملات از اے ڈفرینٹ چیپٹر. اب وہاں پر کون رول پلے کرے گا وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. خرم دستگیر جیسے لوگوں کو ملاقات کے لیے نواز شریف کے ساتھ کئی مہینے، بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ملاقات الیکشن کے بعد ہوئی نہیں، اور جب لاسٹ ٹائم وہ مل کر آئے. اور پھر جویل لطیف جیسے لوگوں کو جو ہمیشہ نواز شریف کی بات ٹی وی پر بیٹھ کر کرتے رہے، ان کو بھی ملاقات کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ خاندان سر ایسے ہی ہے، یہ کسی سے نہیں ملتا. یہ جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ٹکٹیں تقسیم کریں گے، اور پھر جب یہ وزیر اعلیٰ یا کسی اور کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو بھول جاتے ہیں. تو آپ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو آخر میں ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پنجاب کارڈیولوجی میں داخل کروایا گیا. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور زین قریشی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ میرے والد مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی تو جیل میں موجود ڈاکٹرز نے فوری معائنہ کیا، جس کے بعد انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کیا گیا. ڈاکٹرز نے مزید چند دنوں تک انہیں زیر نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور قوم سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے آپ دعا کریں. اب گرمی ہے نا جی، اور جہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں رکھا ہوا ہے انہیں، وہاں کے اوبیسلی گرمی میں، اور اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہو تو یہ حالات اسی طرح، آپ ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.